बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लेकिन माल अल्लाह ने दे दिया, लेकिन वह याशी फाशी में उड़ाए कारून की तरह। कारून का नाम आपने सुना होगा। कारून के ख़जाने, एक मुहावरा है यार, तुम्हारे हाथ में कोई कारून का ख़जाना लग गया भाई, आए दिन नई गाड़ी, आए दिन नया लिबास, आए दिन नया जूता, यार खैरियत है? कोई कारून का ख़जाना तो हाथ नहीं लग गया। और ये इसलिए कहते हैं कि कारून के ख़जाने की आज तक तलाश जारी है, इसलिए ये मुहावरा बना है। आज तक ढूंढ रहे हैं। अमेरिका यूरोप की मगरबी क़ुव्वतें आज तक मिस्र को खोद डाला कि कारून का वो ख़जाना मिले कि जहाँ पर कारून को गर्क किया गया था। और उसका ख़जाना इतना बड़ा कि कुरान करीम ने कहा कि 40 पहलवानों की जमात उसके ख़जाने की चाबियाँ उठाती है। इतनी ख़जानों की चाबियाँ। एक रिवायत में आता है कि पहले लोहे की चाबियाँ उसने बनाई थी, लोहे की चाबियाँ उठा के चलते थे, और फिर वो बहुत ज़्यादा बोझ हो गया और लिखा कि 60 खच्चर होते थे जिनके ऊपर वो चाबियाँ रखी जाती थी। अब आज का ज़माना तो है नहीं, आज तो फिंगरप्रिंट चलता है। यूं किया, दरवाज़ा खुल गया, हाथ लगाया। भाई वो ज़माना दूसरा था, तभी तो फिर कौमों ने आहिस्ता आहिस्ता आके दौलत के क्रेडिट कार्ड में बंद कर दिया कि यार सोना चांदी कहाँ उठाएंगे, क्रेडिट कार्ड जेब में डालो, बस निकालो दे दो भाई। या नोट बना लिया कागज़ का हल्का फुल्का, चलो कम से कम उससे तो हल्का है। फिर कहते हैं कि कारून ने लकड़ी की चाबियाँ बनाई, लकड़ी की चाबियाँ बनाई ताकि वज़न हल्का हो। पता चल लकड़ी की चाबियों का वज़न भी उतना ही था, कोई ज़्यादा कमी बेशी नहीं हुई। फिर लिखा कि उसने फिर चमड़े की चाबियाँ, गाय की खाल की चमड़े की चाबियाँ बनाई ताकि वज़न हल्का हो जाए। तो कहने का मकसद इतना बड़े ख़जाने उसके, खुद कुरान ने कहा 40 पहलवानों की जमात ख़जाने उठाती है, इतना माल। लेकिन इस माल ने उसके दिमाग को ख़राब कर दिया, तकब्बुर का शिकार हो गया। बजाय इसके कि माल के ज़रिए से माल के पैदा करने वाले को पा लेता, लेकिन उस माल ने उसको मुतकब्बिर कर दिया। और लिखा कि सबसे पहले बगावत उससे किस वक्त की, उस वक्त की कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल से कहो कि जो चादरें अपने ऊपर ओढ़ते हैं उन चादरों के चारों तरफ आसमानी रंग के नीले धागे बांधे हैं। आसमानी रंग के नीले धागे, आपने अगर यहूदियों को देखा होगा उनकी चादरों में धागे लटके होते हैं, ये धागे असल में वो बनी इसराइल को हुक्म हुआ था। फरमाया आसमानी कलर के नीले धागे ये चारों तरफ लटकाए उस चादरों के, इसलिए कि आसमानी रंग, इसलिए कि जब उन धागों को देखेंगे तो उनको आसमान याद आ जाएगा कि आसमान जैसा रंग, और जब आसमान याद आएगा तो मैं उनको याद आऊंगा, और मैं जब याद आऊंगा तो पता चलेगा कि मेरी तरफ से आसमान से अहकाम उतरते हैं जो मूसा तुम्हें पेश करते हैं। लिहाजा जब मुझे याद करेंगे तो तेरे बताए हुक्म पर अमल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। ये बात कही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि रब्बे ज़ुल-जलाल, आप नीली चादरें ही पहनने का हुक्म क्यों नहीं दे देते कि आसमानी के रंग की चादरें ही ओढ़ लें, इसलिए कि चादरों को देख के पता चल जाएगा आसमान का रंग। तो बजाय धागे बांधने, इसलिए कि ये मामूली धागे बांधने से तो बनी इसराइल एतराज़ करेंगे कि यार ये क्या मामूली सी बात है, उनको हकीर लगेगी ये बात। हाँ, आप नीली चादरें ओढ़ने को हुक्म दे दे तो वो उनको ज़रा अच्छा लगेगा, चलो चादर नीली ओढ़ने। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा देखो, जो मेरा हुक्म अव्वल तो कोई छोटा हुक्म नहीं, मेरा हुक्म कोई हकीर नहीं होता, मेरा हकीर हुक्म भी कबीर होता है, बड़ा होता है। मैंने जब धागों का हुक्म दिया है, भले धागा मामूली चीज़ है, लेकिन चूंकि मेरा हुक्म है लिहाजा ये बड़ा हुक्म है। और जो मेरे छोटे हुक्म पे अमल नहीं करेगा तो याद रख वो कल को मेरे बड़े हुक्म पे भी अमल नहीं कर सकता। ज़ाहिर जो मेरे इस धागे बांधने के हुक्म को नहीं मानता तो बड़े हुक्म को क्या मानेगा। लिहाजा उनको कहो कि धागे बांधे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमा किया सबको और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अपनी जो चादरें तुम ओढ़ते हो, चादरों के चारों तरफ आसमानी रंग के धागे बांधो, धागे लटकाओ ताकि उन धागों को देखकर तुम्हें याद आ जाए कि आसमान का रंग याद आए, और तुम्हें याद आए कि आसमान से अहकाम इलाही उतर रहे हैं, लिहाजा उन अहकाम इलाही पर हमें अमल करना है। तो इस तरह तुम खुदा की याद में रहोगे। ये कहा तो बनी इसराइल ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बनी इसराइल ने उसे अमल को शुरू कर दिया। तो कारून बैठा था महफिल में, कारून ने कहा कि ये क्या हुक्म है, ये तो बड़ी हकीर सी बात है, ये तो गुलामों को मालिक लोग बांधते होते हैं, गुलाम को बांध देते हैं इस तरह के धागे ताकि मालिक गुलाम का इम्तियाज कर सके, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा गुलाम है। तो ये गुलामों वाला हुक्म हमें देते हो।
ہم تو مالدار صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم معززین شہر ہیں، تکبر کیا۔ تو یہ پہلی بغاوت تھی جو قارون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی۔ اس کے بعد اس نے کچھ اپنے سردار بنا رکھے تھے، اپنی ایک شورا بنا رکھی تھی، ان سے مشورہ کرنے بیٹھ گیا کہ یار دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روز بروز نئے نئے حکم لا رہا ہے، اب دیکھو غلاموں کی طرح ہمیں دھاگے بندھوا رہا ہے۔ اور اس نے ایک سونے کے دروازے والا گھر بنوایا، اور گھر کے اندر سونے کی پتریاں لگائیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ ان سرداروں کے ساتھ گپ شپ کرتا، استہزاء مذاق اڑاتا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پہ جو ہے وہ اعتراض کرتا۔ ادھر جب دریائے نیل سے پار ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر حکم ہوا کہ قربانیاں کرو، قربانیاں، جانور قربانیاں کرو۔ چنانچہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، اور اس کی ذمہ داری ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی لگائی گئی۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ لے کے آتے اور ان کے سامنے وہ ذبح کیا جاتا، اور وہ ایک پہاڑی پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور جانوروں کو جلا دیتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی عزت اور اعزاز کی بات تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اعزاز نبوت کا ملا، ادھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانیاں پیش کرنے کا اعزاز مل رہا ہے، اور وہ جب بنی اسرائیل کے اعزاز کے طور پر قربانیاں اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو یہاں قارون کو جلن اور حسد ہو گیا۔ قارون کو جلن اور حسد ہوئی کہ یار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نبوت، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانیوں کی ڈیوٹی، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جبکہ میں تو سب سے مالدار ہوں۔ اور یاد رکھیں قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی ہے، ان کا رشتہ دار ہے، ان کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب ظاہر ہے چچا زاد بھائی آپس میں رشتے ایسے ہیں، آپس میں مقاربت ہوتی ہے، اجی وہ آگے بڑھ رہا ہے میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہنے لگے بھائی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہا کہ آپ نے اپنے لیے نبوت کا منصب رکھ لیا، وہ آپ کو مل گئی، لیکن ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے قربانیوں کی ذمہ داری دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تجویز ہوا ہے، میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں، اللہ نے ہارون کی ذمہ داری لگائی اور وہ قربانیاں وصول کر کے اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں یہ سب آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے، آپس میں مل کے دونوں بھائی جو ہے سب کچھ لیے جا رہے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ ظاہر چچا بھائی تھا، کزن تھا، تو بے تکلف اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھلم کھلا ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہارون کی ڈیوٹی لگی۔ کہتا ہاں ایسا کوئی فیصلہ کرو ہمیں کھلی آنکھوں پتہ لگ جائے۔ کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ میرا جو خیمہ ہے جس میں میں عبادت کرتا ہوں، اس میں جو ہے سب اپنے اپنے عصا اس کے اندر ٹھونک دو، گاڑ دو، جتنے سردار ہیں تم اپنا بھی ہارون کا بھی سب کے عصا اس کے اندر گاڑ دو، اور صبح تک انتظار کرو، جس کا عصا جو ہے وہ سرسبز درخت بن گیا، اس میں سے ٹہنیاں اور پتے پھوٹ پڑے، تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خیمہ جس میں وہ عبادت کرتے تھے، اس کے اندر وہ سارے کے سارے عصے گاڑ دیے گئے۔ اب سب صبح تک واچ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو خیمہ جب کھولا ہے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا وہ سرسبز درخت بنا ہوا ہے، ٹہنی، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر پتے پھوٹے ہوئے ہیں اور لہلا رہے ہیں پتے، باقی سارے کے سارے سوکھے کھڑے ہیں، اور وہ سرسبز بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قارون دیکھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا امر تھا کہ میں نے ہارون کو یہ ڈیوٹی دی ہے، میں نے بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیوٹی یہ نہیں دی، یہ اللہ کی تفویض تھی، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو کیا کہتا ہے قارون؟ کہا کہ موسیٰ یہ تیرے اسی طرح کے جادوؤں میں سے ایک جادو ہے جیسے جادو تو ہمیشہ چلاتا رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے اعتراض کیا یہ جادوگری دکھا دی تو نے، اس کا جو درخت عصا سرسبز ہو گیا، یہ بھی تیرا ایک جادو ہے، اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ زکوٰۃیں وصول کرو۔ اب ظاہر ہے کہ قارون کے پاس بہت مال اکٹھا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے جلدی سے اپنے سردار اکٹھے کیے، کہا کہ دیکھو بھائی، اب تک تو موسیٰ جو حکم اللہ کی طرف سے ہمیں کہتا تھا ہم پورے کر رہے تھے اور تم لوگ پورے کر رہے تھے، اب تو یہ ہمارے مال بھی سمیٹنے کے چکر میں ہیں، یہ زکوٰۃ کے بہانے ہمارے مال سمیٹنے کے چکر میں ہیں۔ جیسے آج لوگ مولویوں پہ بھی یہ تہمت لگاتے ہیں، اور مولوی زکوٰۃ صدقے لے کے مدرسوں کے لیے یہ اپنی روٹیاں چلا رہے ہیں۔ روٹیاں نہیں چلا رہے بھائی، یہ اللہ کے دین زندہ کیے ہوئے ہیں۔
اگر انہوں نے زکوٰۃ صدقے لینا چھوڑ دیے تو تم زکوٰۃ صدقے لے کر اس وبال کو گردن پہ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگے. یہ مہربان ہے تمہارے مال کا میل لے کر یہ اپنے مصرف میں خرچ کر دیتے ہیں. کل روز قیامت میں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں, آپ پاک ہو گئے. اس لیے ان کو محسن سمجھو, ان پر اعتراض نہ کرو. یہ تو مغربی دنیا کے پروپیگنڈے ہیں کہ مولویوں نے یوں کر دیا, علماء نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. نہیں, آپ کو کوئی ضرورت, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, بس سب سے آسان طریقہ یہ. تو قارون نے یہ بات کی کہ دیکھو یہ موسیٰ اپنے مال سمیٹے گا ہمارے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کا بھائی تھا, وہ کزن تھا, آپ بار بار اس کے ساتھ رعایت کر رہے تھے. کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ تم اپنے مال کی سیٹنگ کر لو, تم 1000 دینار میں 1 دینار دے دو, 1000 درہم میں 1 درہم دے دو, 1000 بکریوں میں سے 1 بکری دے دو, 1000 جو تمہاری چیزیں اس میں ایک چیز دے دو. تو گویا کہ 1000 میں 1 کی نسبت قائم کر کے اس کو کہا اس طریقے سے تم مجھے دے دو تاکہ تم پر بھی کوئی بوجھ نہ پڑے اور اللہ کا امر بھی پورا ہو جائے. اب یہ گھر گیا, گھر جا کے اس نے جب حساب لگایا تو 1 کے حساب سے اتنا مال بنا, پاگل ہو گیا. کہا کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں, میں نہیں دیتا, اس لیے کہ میرا اتنا زیادہ مال جانا پڑے گا. لیکن ظالم اس 1 کو دیکھ رہا ہے, وہ جو 999 بچے کو نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی یہی انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتا ہے, $100 خرچ کرتے سوچتا ہے کہ وہ $100, یہ نہیں دیکھتا پیچھے $1,00,000 پڑا ہے. وہ پیچھے نہیں دیکھا 999 بچے ہوئے ہیں, لیکن 1 کو دیکھا, 1 کے حساب سے دیکھا اتنا بن گیا. اس نے دینے سے انکار کر دیا, یہ ٹیکس میں نہیں دیتا. اب اس سے سرداروں کو جمع کیا کہ یار یا موسیٰ کا کوئی حل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے غلام ہیں, آپ بتائیے کیا حل. کہا جی وہ فلاں جو عورت ہے نا, زانیہ عورت, وہ بڑی خوبصورت حسین عورت ہے, اس کو لے کے آؤ, اس کو راضی کرو, موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے. بس یہ وہ آخری حربہ تھا اس کا, جو اصل میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا اس کو لاؤ. عورت آ گئی. قارون نے کہا کہ دیکھو تجھے 1000 دینار دوں گا میں, ایک روایت میں آتا تجھے 1000 جو ہے میں بکریاں دوں گا, ایک روایت میں آتا تجھے جو ہے میں اپنی 1000 دینار بھی دوں گا اور اپنی بیویوں میں تجھے شامل کر لوں گا. لیکن شرط یہ کہ تم کل مجمع پورا ہو بنی اسرائیل کا, اور وہاں تم نے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانی ہے. کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب اگلے دن قارون نے سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لیا کہ جی واز ہوگا, موسیٰ کا واز ہوگا, آ جاؤ. سب آ گئے. اب یہ خیمے میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سارے باہر جمع ہیں اور وہ سب کے سب جو ہے آپ کے واز کے انتظار میں ہیں, آپ آئیے کو اوامر و نواہی کا کوئی واز کیجیے. اچھا آپ باہر ہیں, آپ نے خطبہ پڑھا, آپ نے امر و نہی کے احکام بیان کرنا شروع کر دیے. فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ کرے گا, چوری کرے گا, ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, جو تہمت لگائے گا اس کو ہم 100 درے لگائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور فرمایا جو زنا کرے گا اگر شادی شدہ نہیں ہوگا تو اس کو 100 درے لگائے جائیں گے, کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو ہم رجم کریں گے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے, مر جائے. یہ احکام بیان کی. جیسے یہ بات کہی تو قارون نے کہا کہ بھلے وہ آپ سے زنا ہو, بھلے آپ سے بھی ہو یہ, تو کہتا ہاں آپ نے, ہاں اگرچہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو تو مجھ پر بھی یہ سزا جاری کی جائے گی. یہ بات کہی. جیسے یہ بات کہی تو قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو عورت ہے اس فلاں عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. تو موسیٰ حیران ہو گئے. کہا کہ کون ہے, لاؤ سامنے. اس عورت کو کھڑا کیا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. کہا کہ سامنے آؤ. کہا کہ بتاؤ کیا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور یاد رکھ وہ خدا, اس خدا کا میں تمہیں وسیلہ دیتا ہوں جس خدا نے سمندر پھاڑ کر ہمیں زندہ سلامت پہنچایا اور فرعون کو ہلاک کیا, اس خدا کا وسیلہ دیتا ہوں کہ جس نے آج ہمیں عزت و عافیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا. میں اس خدا کا وسیلہ دے کر تجھے پوچھتا ہوں کہ جس نے تورات آسمانوں سے اتاری ہے, ہماری زندگی کا منشور بنایا, تجھے اس کا وسیلہ دے کے پوچھتا ہوں کہ بتا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس لونڈی نے, اس عورت نے دل میں سوچا کہ آج اگر میں نے ہاں کر دیا کہ کیا تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر پہ میں تہمت لگاؤں گی, اور آج کی شرمندگی بہتر ہے کہ میں کسی اپنے اللہ کے رسول کو اذیت دوں. اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں بات یہ سب جھوٹ ہے. مجھے قارون نے کہا تھا کہ 1000 دینار دوں گا, میں اس کے بدلے میں تم پہ تہمت لگاؤں. یہ جھوٹ کہتے ہیں, آپ نے میرے سے ایسا کوئی نہیں کیا. اللہ اکبر.
بس یہ کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، زاروں قطار رونے لگے، سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، یہ دیکھ، یہ قارون نے دیکھ آج میرے ساتھ کیا کیا ہے، اگر میں تیرا رسول ہوں، اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس قارون کے اوپر میری وجہ سے اس کے اوپر غضب نازل کر۔ یہ بات کہی، جیسے یہ بات کہی اللہ کی وحی آ گئی، اے موسیٰ اس زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دے دیا ہے، اس زمین کو آج تو جو حکم دے گا یہ زمین تیری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا اور زمین سے کہا، زمین اس قارون کو پکڑ لے، اس قارون کو پکڑ لے۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین نے ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے کہا، اے قارون کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر جو اس کے ساتھ جانا چاہتے اس کے ساتھ رہیں، جو میرے ساتھ آنے چاہتے میرے ساتھ آ جائیں۔ لکھا ہے کہ 2 آدمی قارون کے ساتھ کھڑے رہے، باقی سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ آ گئے۔ اب اللہ کے اس رسول نے کہا، اے زمین پکڑ لے اس کو، ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا، وہ آہوزاری کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین کو کہا پکڑ لے ان کو، اسے پہلے ٹخنوں تک پکڑا، پھر گھٹنوں تک پکڑ لیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پکڑ لے ان کو گرد سینوں تک پکڑ لیا، پھر فرمایا کہ پکڑ لے ان کو گردنوں تک پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ آہوزاری کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ قارون اپنی صلہ رحمی رشتہ داری کے حوالے دیتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، روتا رہا، معاف کر دیا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک تھے، اس کی کوئی بات سننے کے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا زمین کو کہا اس کو نگل جا، زمین نے اس کو نگل لیا اور زمین اوپر سے بند ہو گئی، زمین بند ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، روزانہ ایک آدمی کے قد کے برابر وہ زمین میں دھنستا ہے، ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھنستا ہے، یہاں تک کہ دھنستا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ زمین اتنی گہری ہے اللہ کی کہ قیامت آنے سے پہلے وہ زمین کی تہہ تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ مجرم بن کے پیش ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی، اب دیکھو رب کریم کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اے موسیٰ اس قارون نے تجھے 70 مرتبہ پکارا، 70 مرتبہ تجھے فریاد کی، 70 مرتبہ تجھے کہا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی، میری عزت و جلال کی قسم، میری ذات کی قسم ہے، اگر قارون 1 مرتبہ مجھے پکار لیتا تو میں اسی وقت اس کی مدد کر دیتا، لیکن اس نے 70 مرتبہ تجھے پکارا، مجھے نہیں پکارا۔ ظاہر انسان، کمزور انسان سامنے والے ظالم کو پکارتا ہے، معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر کبھی ظالم کا ہاتھ پڑے مظلوم پر، مظلوم اس ظالم سے فریاد کر رہا ہے، نہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے معاف نہیں، اس کے بجائے خدا کو پکارو، خدا کو پکارو، خدا پھر کیسے مدد کرے گا، اس ظالم کو تہس نہس کر دے گا، فنا کر دے گا۔ لیکن آج بندہ کمزور ہے، بندہ سامنے والے کو پکارتا رہتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی میرے بچے یتیم ہیں، بھائی نہ بس کر، ایسے کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس اللہ کی اس منشا نے بتا دیا کہ ایسے موقع پہ تم مجھے پکارو، جب مجھے پکارو گے تو فرمایا کہ بس میں مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے، تو یہ 70 مرتبہ قارون پکارتا رہا، تو نے اس کی پکار کو سنا نہیں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر 1 مرتبہ قارون مجھے پکار لیتا تو میں اس کی مدد نصرت کر کے اس کو آزاد کر دیتا۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ موسیٰ آج کے بعد میں نے طے کر لیا ہے، اب میں زمین کو کسی دوسرے کے قبضے میں کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے مخلوق کے قبضے میں زمین دی، لیکن مخلوق کا ظرف وہ نہیں ہوتا جو خالق کا ہے۔ میں تیرے قبضے میں زمین دی، وہ آہوزاری کرتا رہا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ دیکھو رب کریم کی رحمانیت دیکھو، وہ پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھو یہ قارون تھا جس کے مال نے اس کو تکبر میں ایسا مبتلا کیا ہے، ایسا مبتلا کیا کہ پیغمبر کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب جب یہ نظارہ ہوا تو بنی اسرائیل آپس میں کیا باتیں کرنے لگے کہ اوہو دیکھا موسیٰ نے اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کے خزانے ہتھیانے کے لیے اس کو زمین میں غرق کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو بڑے ٹیڑے ہیں، جگہ جگہ پیغمبر کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو فوراً رب ذوالجلال سے دعا کیا، رب ذوالجلال آج یہ مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے غرق کیا ہے تاکہ اس کے خزانے میں ہتھیا لوں، یا اللہ مجھے اس کے خزانوں کی بھی ضرورت نہیں، اس کے خزانے بھی اس کے ساتھ زمین میں دفن کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خزانے میں زمین میں دفن کر دی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت نہ لگے۔
تو آج اس کے خزانے، یہ وہ خزانہ ہے قارون کا جس کی تلاش آج ساری مغربی دنیا کر رہی ہے۔ مصر کے اندر بڑی بڑی ٹیمیں اس پہ کام کرتی ہیں، قارون کا خزانہ کہاں ہے، قارون کا خزانہ کہاں ہے، لیکن لوگ قارون کے خزانے کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ خزانے عطا کرنے والے کی تلاش میں نہیں ہیں۔ اس رب کو ڈھونڈ لو جس رب نے سارے خزانے پیدا کیے ہیں، جس نے زمین کی وسعتیں پیدا کی ہیں، جس زمین کے ظرف پیدا کیے ہیں، اس خدا کے سامنے سجدہ کر کے اس کو پالو، سارے کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہی مال ہے، مال خیر کے اندر خرچ ہوگا تو یہ مال آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔